अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब बैतुल्ला बनाने की अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर किस तरह की और जिब्राईल अलैहिस्सलाम किस किस मुकाम से कहाँ कहाँ से पहाड़ों से पत्थर उठा कर लाए, तब अल्लाह के हुक्म की तामील हुई। आज मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी और व्यूवर्स आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी से फ़राग़त पाई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बीबी हाजरा के हवाले करके अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए और फिर इसके बाद हज़रत साहिरा ख़ातून के यहाँ तशरीफ़ ले गए। चंद ही रोज़ गुज़रे थे कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए इब्राहीम, तुम पर अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है और साथ ही अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि इस सरज़मीन में एक खाना काबा अल्लाह के वास्ते बनाओ ताकि मखलूक खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। ये बात हज़रत जिब्राईल की सुनकर हज़रत इब्राहीम अर्ज़ करने लगे कि ये खाना काबा कहाँ बनाऊँ। फ़ौरन ही अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, तुम ऊँट पर सवार हो जाओ तो मेरे हुक्म से एक बादल आएगा और तुम उस बादल के साथ चलते रहना और वो बादल जहाँ पर ठहर जाएगा और उसका साया जहाँ तक होगा वहीं तक उस साए के तुम नीचे निशान लगाकर वहाँ तक काबा की बुनियाद डाल देना। चुनाचा अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा ही हुआ। और एक रिवायत में ये भी आता है कि एक सांप ने आकर चारों तरफ हल्का किया, यानी उसने निशान लगा दिए। इसी अंदाज से जो हल्का का निशान था तो बैतुल्ला की बुनियाद उस निशान पर डाल दी गई। और एक और रिवायात में ये भी आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर जहाँ तक बता दिया वहाँ तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की बुनियाद रखी। और कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है, और जब ठीक कर दिया हमने इब्राहीम का ठिकाना, इस घर का शरीक न कर मेरे साथ किसी को, और पाक रख मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और खड़े रहने वालों और रकू सजूद करने वालों के वास्ते, क्योंकि दीगर साबका उम्मतों में रकू ना था। ये ख़ास सिफ़त इसी उम्मत को अता फ़रमाई गई। और ये भी हज़रत इब्राहीम को बताया गया कि आइंदा आने वाली नस्लें इस घर काबा को आबाद करेंगी। जब इत्मीनान कामिल हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की कि अल्लाह के वास्ते पत्थर कहाँ से लाऊं ताकि इस खाना काबा की तामीर मैं शुरू कर सकूं और ए अल्लाह तेरे हुक्म की फर्मा बरदारी कर सकूं। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, जिस पत्थर की तुमको ज़रूरत महसूस हो रही है वो पत्थर तुमको 5 पहाड़ों से मिल सकेंगे। और वो 5 पहाड़, उनके नाम ये हैं: नंबर 1 कोहे लबनान और हेरा, अबू कबीस और कोहे सफ़ा मरवा। इन 5 पहाड़ों से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा कर लाते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा बनाते जाते थे। और इसके तामीरी कामों में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी मदद करते थे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, सबसे पहले पत्थर मस्जिद की मोहराब में रखो। चुनाचा आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पहला पत्थर उसी जगह पर रखा जहां अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था, यानी मोहराब मस्जिद में नस्ब किया। और देखते क्या हैं कि इस पत्थर पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। फिर इसके बाद एक पत्थर दाहिनी तरफ काबा के रखा तो इस पे नाम अबू बकर सिद्दीक लिखा था। और एक पत्थर बाईं तरफ रखा तो उस पत्थर पर नाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का ज़ाहिर हुआ। इसी तरह 2 पत्थर लगाए और इन 2 पत्थरों पर भी हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम ज़ाहिर हुए। गर्ज़ ये के
پانچوں اصحاب سے سچی محبت کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں، تب کہنے لگے کہ اے اللہ، قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور جب کہا ابراہیم نے، اے رب، کہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے اور روزی دے ان لوگوں کو میووں سے جو کوئی ان میں سے یقین لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا الہی، تو نے فرمایا ہے کہ بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا میرے نزدیک ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے کہ جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ ابراہیم، تو لوگوں کو اس گھر کی عبادت کی طرف بلا، اور یعنی لوگوں کو دعوت دو کہ وہ اس گھر میں آ کر عبادت کریں، اور لوگوں میں تم یہ اعلان کرنا شروع کر دو، اور اگر تمہیں سواری میسر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقہ پر اس گھر کی طرف لوگ چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا الہی، کہاں تک میری آواز لوگوں تک پہنچے گی، اور کس طرح میں لوگوں تک آواز پہنچا سکتا ہوں، اور میری آواز کو سنے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، تم بلند آواز سے پکار دو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے صلب میں اور ماؤں کے رحم میں موجود ہیں، میں ان روحوں کو بھی اے ابراہیم تیری آواز کو سنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کی قسمت میں حج تھا، 1 بار یا 2 بار یا اس سے زیادہ شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں، ہر روح نے لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا تھا اور چاروں طرف سے آواز آنا شروع ہو گئی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر اٹھائی تو آپ نے دیکھا کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ زراعت، غرض یہ کہ کچھ بھی وہاں پر موجود نہ تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی۔ قرآن میں ارشاد ہے، یا رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب، ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری ہی طرف جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا زیادہ شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بتائی ہوئی مقررہ جگہ پر ابراہیم کو جو بتائی، وہاں پر کعبۃ اللہ تعمیر جب کر لیا۔ چنانچہ حضرت علی اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی کے ذریعے اس جگہ کے متعلق بتایا، اور بیت اللہ کو آسمانی فرشتوں کی عبادت کا بیت المعمور کے بالکل نیچے تعمیر کیا، یعنی بیت المعمور آسمان پر موجود ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، تو اس کے ٹھیک عین نیچے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو زمین میں ایک عبادت
گاہ بنانے کا حکم دیا، جیسے آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت گاہیں ہیں، اور اس کی جگہ بھی بتائی جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے روز سے ہی مقرر کی جا چکی تھی، جیسا کہ فرمان نبوی ہے کہ اس شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن ہی محترم قرار دے دیا تھا، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ تا قیامت محترم ہی رہے گا۔ اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ ابراہیم سے پہلے بھی بیت اللہ کی تعمیر عمل میں آئی ہو، اور اس کے علاوہ اللہ کے گھر کی یہ وہ جگہ ہے کہ جو اللہ کے علم میں ہی مقرر تھی، اور جو آدم سے ابراہیم تک تمام انبیاء کے نزدیک قابل عزت و احترام تھی۔ نیز روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس مقام پر ابراہیم نے ایک قبہ بنایا تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم سے پہلے ہم اس گھر کا طواف کرتے تھے، اور 40 دن تک نوح کی کشتی بھی اس جگہ کا طواف کرتی رہی۔ ایسی تمام روایات بنی اسرائیل سے منقول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے برکت اور ہدایت کا باعث پہلا گھر ہے جو مکہ میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ کھلی نشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ گھر ابراہیم کا تعمیر کرتا ہے، جو اپنے بعد والے انبیاء کے جد امجد ہیں، اور ان کی اولاد انہی کی اتباع کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے۔ اس سے مراد وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر جاری رکھی، کیونکہ جب دیواریں آپ کے قد سے بلند ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام نے آپ کو یہ مشہور پتھر لا کر دیا تاکہ آپ اس پتھر پر چڑھ کر بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس کی ایک طویل حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ پتھر اس وقت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک اسی طرح کعبہ کی دیوار کے ساتھ پڑا رہا۔ حضرت عمر نے اسے کعبہ سے کچھ فاصلے پر کر دیا تاکہ اس کے پاس نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کاموں میں حضرت عمر کے مشورے کی تائید فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ کاش مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کی جایا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشانات ابتدائے اسلام تک اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ ان نشانات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند فرما رہے تھے تو آپ ننگے پاؤں اس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ اس پر آپ کے قدموں کے وہی نشانات ہیں، جوتیوں کے نشان نہیں۔ انہوں نے بہت اخلاص کے ساتھ اس گھر کی تعمیر فرمائی تھی، اسی لیے تعمیر کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری یہ خدمت قبول و منصور فرما۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے، چنانچہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادت سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ توبہ قبول فرمانے والا اور تو رحم و کرم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے مکہ کی بیاب و گیا وادی میں افضل ترین مقام پر اللہ کا مقدس ترین گھر تعمیر فرمایا، اور اہل مکہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، حالانکہ وہاں پانی بہت کم تھا اور درختوں، پھلوں اور کھیتوں کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ انہوں نے یہ دعا بھی فرمائی کہ وہ اس جگہ کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعائیں قبول فرمائیں، اور جو کچھ آپ نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے ایک عظیم دعا یہ بھی فرمائی تھی
کہ انہی میں سے ایک رسول نازل فرما دے، یعنی ایسا رسول بھیج جو ان کی طرح فصیح و بلیغ عربی جانتا ہو، تاکہ انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور سعادت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا، ایک عظیم رسول کہ جس پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہی ختم کر ڈالا، اسے ایسا دین عطا فرمایا جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا گیا تھا، اور آپ کا پیغام روئے زمین کے ہر انسان، ہر زبان، ہر قوم، ہر ملک کے لیے تا قیامت عام کر دیا۔ یہ رسول اللہ کا ہی خاصہ تھا جو کسی اور نبی کو حاصل نہ ہوا۔ آپ مکارم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز، امت کے لیے نہایت شفیق، عظیم خاندان کے فرزند اور افضل ترین شہر کے رہائشی تھے۔ چونکہ زمین پر حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اس لیے آسمانوں میں موجود فرشتوں کے کعبہ بیت المعمور کے بھی آپ ہی مستحق قرار پائے کہ جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، اور پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ خانہ کعبہ ایک لمبا عرصہ ابراہیم کی تعمیر پر ہی قائم رہا، پھر قریش نے اسے تعمیر کیا، ان کے پاس خرچہ کم ہو گیا تو انہوں نے شام کی طرف یعنی کعبہ کی شمالی جانب سے کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ موجودہ تعمیر اسی پر قائم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ جب تمہاری قوم نے کعبہ کی تعمیر کی تو کعبہ کی ابراہیمی بنیاد کو چھوڑ دیا؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، پھر آپ ابراہیمی بنیادوں کے مطابق اس کی دوبارہ تعمیر کیوں نہیں کر دیتے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں ایسا ضرور کر دیتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر تیری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ کے خزانے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا، اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا دیتا اور حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور حکومت میں کعبہ کو اسی طرح تعمیر کرایا جیسے انہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کا فرمان سنایا تھا۔ جب 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کر دیا تو حجاج نے خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کی طرف خط بھیجا کہ یہ کام ابن زبیر نے اپنی مرضی سے ہی کیا تھا۔ اس پر عبد الملک نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم جاری کر دیا۔ انہوں نے کعبہ کی شامی دیوار توڑ کر حتیم کو باہر نکال دیا اور دیوار بند کر دی، اور کعبہ کے اندر پتھر لگا کر اس کا مشرقی دروازہ بلند اور مغربی دروازہ بند کر دیا جیسا کہ موجودہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ پھر جب امویوں کو اس کی اطلاع ملی کہ ابن زبیر نے رسول اللہ کی خواہش کے مطابق کعبہ تعمیر کیا تھا تو انہیں بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے کہا کاش کعبہ کو ابن زبیر کی تعمیر پر ہی چھوڑ دیا جاتا۔ پھر جب خلیفہ مہدی کا دور حکومت آیا تو اس نے امام مالک سے مشورہ کیا کہ کعبہ کو اس طرح تعمیر کر دیا جائے جیسے حضرت عائشہ نے رسول اللہ کی خواہش کے مطابق بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کعبہ بادشاہوں کا کھلونا ہی نہ بن کر رہ جائے، یعنی جو بادشاہ بھی آئے گا وہ کعبہ کو اپنی خواہش کے مطابق تعمیر کرنا شروع کر دے گا، لہٰذا کعبہ کو اسی حالت پر رہنے دیا جائے۔ سو کعبہ آج جس طرح موجود ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح بنایا گیا تھا۔ اور مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا فضائل اور برکات عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دین محمدی پر قائم رہنے اور اپنے آگے رکوع سجود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ تمام اعمال کی سر انجام دہی کرا لے کہ جس سے ہماری نجات تو بخشش ہو۔ آمین ثم آمین۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔